देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर, फरीद रईस के साथ। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया आज अब से कुछ देर पहले लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब पेश आया, जो खुदकुश धमाका अब करार दिया जा रहा है। 25 अफराद इसमें जाबाक हुए हैं और ज्यादातर जो तादाद रही है वो इसमें पुलिस एहलकार और अफसरान की है। एक बार फिर लाहौर को दहशत गर्दों ने अपने टारगेट पर रखा, दहशत गर्दों ने इसको लाहौर शहर को अपना निशाना बनाया और हमने देखा कि माजी में भी इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहे और उसके बाद यके बाद दीगरे माल रोड पर जो धमाका हुआ, 7 में धमाका हुआ और हमने देखा कि धमाकों की लहर मुल्क भर में फैलती चली गई। यकीनी तौर पर दहशत गर्दी एक नासूर है जिससे निमटना बहुत जरूरी है और यही वो वजह है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो हम वक्त हर पल तैयार रहती हैं और दहशत गर्दों के जितने भी महफूज ठिकाने हैं उनको तबाह भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेशन खैबर 4 के हवाले से भी कामयाबी के साथ वो जारी है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ वो जारी है। तो ये एक सानिया रूनुमा हुआ है, कीमती जानें जाया हुई हैं। डीआईजी ऑपरेशन हैदर अशरफ की जानिब से कहा यह गया है कि अब तक इसमें 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। एक तरफ हमने देखा कि मुल्क का जो सियासी दर्जे हरारत वो अपने उरूज पर था। आज शाम 5 बजे वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, बहुत सारे इंकिशाफात, बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें करनी थी। गुज़िश्ता रोज अलालत की वजह से, कमर दर्द की वजह से वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके। आज काफी इंतजार था चौधरी निसार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उन्होंने कहा कि हालात इस बात का तकाजा करते हैं और इस बात का मुतकाजी है कि लाहौर धमाके के बाद मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन अब ऐसे मौके पे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि ना ही ये मौका है और ना ही इस मौके के ऊपर मुझे कोई सियासी बात करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा जेस्चर चौधरी निसार की तरफ से कि उन्होंने हालात की नजाकत को समझा और जो इस तरह के इसके वाकयात हैं, इसके पीछे जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसको सामने लेकर आएंगे कि ये वाकया, इसके पीछे कौन से हकायक हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस वाकये के पीछे मुलव्वस नजर आते हैं। इस सब पर आज हम बात करेंगे, ना सिर्फ लाहौर धमाके के हवाले से भी बल्कि चौधरी निसार के मन में क्या चल रहा है, हमारे चौधरी निसार क्या चाहते हैं बोलना, क्या बयान करना चाहते हैं, आप हुकूमती हलकों के अंदर जो चेमोगोइयां हैं या जो खलबली है वो क्या है, किस तरीके से वो चौधरी निसार को मनाना चाहते हैं, वो कामयाब हुए नहीं हुए, इस सब पर बात करेंगे और वो कौन सी ऐसी वजूहात बनी कि चौधरी निसार अब जो हुकूमत वो एक तरफ है, एक लाइन के ऊपर चौधरी निसार की लाइन दूसरी तरफ है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्जिए के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ कराची से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुर्तजा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा साहब कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद आपको कहते हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। इस इब्तिदा के ऊपर जो हम पहलू जिसके ऊपर बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आजकल खास तौर पर जब से पनामा और जीआईटी का मामला है, नून लीग खास तौर पर बड़ी मुश्किल से ही काबू आ रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि गवर्नमेंट का जो वर्जन है वो भी हम इस चीज के ऊपर ले लें। अमजद शुएब साहब, इस सारी सूरत हाल में जब एक तरफ हमारा पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज के ऊपर था, यकदम से लाहौर में दहशत गर्दी का यह वाक़या हुआ, काफी मसरूफ तरीन रोड है अरफा करीम टावर, ये है, आप इस वाक़े को क्या देखते हैं, किस चीज का नतीजा समझ में आता है? गो के हमारे ऑपरेशंस भी जारी हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात पे बहुत हद तक हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, है तो बहुत अफसोसनाक वाक़या और उसकी मजम्मत कंडमनेशन करनी चाहिए, जो हम करते हैं हमेशा, लेकिन बाहर सूरत जो जाने चली जाती हैं उसका कुछ नहीं, वो वापस तो नहीं आ सकते और जिनके जाते हैं प्यारे
ان کے لیے کنڈمنیشن وغیرہ کو معنی نہیں. تو اس بات کا دکھ تو بہت ہے. اب چیز یہ ہے کہ میں اس کا کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں سمجھتا، میرا نہیں اندازہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق اس کا سیاسی صورتحال سے ہے. ملک میں جو آج کل ہے ایک بڑی ابتری کی حالت ہے سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے. انفیکٹ تمام نظام جو ہے وہ بھی سٹینڈ سٹل نظر آتا ہے، جبکہ خطے میں اور خطے کے باہر بہت ہی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں. حالات کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں جہاں ہمارے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں. آرمی اپنے طور پہ خیبر 4 آپریشن لانچ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس طرف مصروف ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل سائیڈ پہ کسی لیڈر کو کسی کو ہوش فرصت ہے ہی نہیں. صاحب ہمیں تو لگتا ہے ایسا کہ ہمارے پاس ملک میں ماں سوائے پاناما GIT اس کے علاوہ حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور باقی پوری قوم بھی اسی کے پیچھے لگی ہوئی. چیز یہ ہے کہ یہ جو پاناما کا قصہ ہے یہ ایک فیملی، ایک خاندان، ایک فرد کا ہے. یہ پوری قوم کا اس طرح مسئلہ نہیں تھا، یا پوری پولیٹیکل ایلیٹ کا اس طرح مسئلہ نہیں تھا جس طرح کے بنایا گیا. پوری نون لیگ جیسے کھڑی ہو جاتی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ ووٹ لے کے آئے میں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے جہاں سے ووٹ لیے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو ووٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی کرپشن جو ہے اس کا دفاع کرنا ہے. صحیح. وہ اس لیے یہ سارا یوں بگڑا ہوا نظام نظر آتا ہے، اور پھر ویسے بھی ملک کے مفاد میں تھا. دیکھیں جس پہ بھی الزام عائد ہے اگر اس کی تحقیقات ہونی ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ علیحدہ اپنا معاملات چلاتا رہے اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ افیکٹڈ نہ ہو. اب اگر میاں نواز شریف کے سر پہ اتنا بڑا ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ملکی معاملات پہ توجہ دے رہے ہوں گے. یہ جو بیانات آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے مذمت کی وہ ہمدردی ظاہر کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ ڈرل ہے جو نیچے سے کوئی ایشو کر دیتا ہے. میاں صاحب کے ساتھ تو فرصت نہیں، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہوگا، فلاں ہوگا تو کیا کرنا ہوگا، تو جوڑ توڑ میں مصروف ہوں گے. امجد صاحب گجرا کی جو پوری فوج ہے ہمیں جو نظر آتی ہے، ظفر موج بھی ساتھ اس کو میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ وزرا کی جو فوج ظفر موج جو ہے وہ ساری کی ساری اس وقت پاناما معاملے کے اوپر اس خاندان، یہ شریف فیملی کو دفاع کرنے میں نظر آ رہی ہے، اور ملک کا کاروبار لگ ایسا نہیں رہا کہ کسی جانب چل رہا ہے. میں ذرا دیگر پارٹیسپینٹس کو بھی گفتگو میں شریک کرتا ہوں. مرتضی وہاب صاحب، آپ کی طرف میں پہلے بھی لاہور میں جو دھماکہ ہوا تھا مال روڈ کے اوپر، اس کے بعد پھر مورے ملک میں، پھر سندھ میں، سیون میں، مختلف جگہوں پر یہ دھماکہ ہوئے چیزیں ہوئیں. ایک طرف ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑا عروج پر ہے، ہر کسی کی زبان پر صرف یہی ہے کہ ہوگا کیا، رپورٹ میں کیا آئے گا، میاں نواز شریف نااہل ہوں گے نہیں ہوں گے، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن دوسری طرف دہشت گرد جو ہیں وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، اور آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے جس میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ 26 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں دہشت گرد ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں جبکہ ہم سیاسی انتشار کا شکار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو لاہور کا یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، لیکن میں جنرل صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب کبھی بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بحیثیت قوم شاید گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ گھنٹے ان پر بات کرتے ہیں اور پھر واپس ہماری فوکس جو ہے ان ایشوز سے ہٹ جاتا ہے. اصل جو ہمارا فوکس ہے وہ انہی ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے، بیکاز ان دہشت گردوں نے ہماری قومی روایات کو، ہماری قوم کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اصل ہمارے دشمن یہی ہیں. اب دیکھیں بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جس حکومت کے اندر خود انتشار ہو، جہاں پہ وزیر داخلہ جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس اٹینڈ نہ کر رہا ہو، حکومت کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہ ہو، ساری حکومت جو ہے وہ رولنگ فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی انرجیز کو وقف کر دے، تو پھر بالکل دہشت گرد اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے، قابل تشویش ہے یہ بات. ہماری حکومت کو میرے خیال میں شریف خاندان سے الگ کر کے کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس ریاست کی ضامن جو ہے وہ حکومت ہے. اس حکومت کو ہر وقت یہ امپریشن دینا ہوگا کہ حکومت بالکل چاقو چوبند ہے اور وہ اس قوم کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھتی ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ ماہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی اٹینشن جو ہے وہ یہ قومی مسئلے نہیں ہیں، ان مسائل پر نہیں ہے، وہ ذاتیات پر اترے ہیں، وہ اس بات پر ہیں کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بچا لیں، کسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو بچا لیں، مریم بی بی کو بچا لیں۔ میرے خیال میں حکومت کو ان کی پہلی ترجیح جو ہے تمام وزراء کی وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کو اپنی تمام اٹینشن کو فوکس کرنا چاہیے اس طرح کے انسیڈنٹس کے ساتھ۔ مرتضی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے جی، لیکن جب ایسے موقع کے اوپر جب ایک حکومت جو کہتی ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہو کر آئی ہے، اس حکومت کے بارے میں وہ حکومت یہ کہتی ہے، جو میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، اگر جو کہ نہیں ہے تو میں ذرا سا اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں میں اور آپ سے اس کا جواب لوں کہ جناب ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ ہے اور ہمارے ساتھ جتنی بھی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ہمیں چلنے نہیں دینا چاہتے، وہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے، تو یہی وہ معاملہ ہے کہ پاناما کا معاملہ تو آ گیا، لیکن پھر پہلے پی ٹی آئی، اس کے بعد جماعت اسلامی، شیخ رشید، اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آپ کی پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ ہمارے یہاں کرسی چھوڑنے کی روایت ہے نہیں، تو یقیناً وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ اور وزراء یہی سوچے گی نا کہ وہ اپنی کرسی کیسے بچائیں۔ دیکھیے ورید صاحب، آپ کا بڑا صحیح آبزرویشن ہے، یہ انفارچونیٹ روایت ہے، لیکن دیکھیں عوامی مینڈیٹ جو ملا ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے ملا ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو میجورٹی دی گئی یا اس پارٹی کو میجورٹی دی گئی تو اس بات پر عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ اس ملک کو چلائیں گے، وہ نواز شریف کی فیملی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ نواز شریف کے ذاتی معاملات ریاست کے ساتھ آپ جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا وزیر داخلہ جو ہے اس کی ریزرویشنز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو سیکیورٹی لیپسز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ تو ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہر گھنٹے ہر لمحے وزیر اعظم کو اپنے وزیر داخلہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا، وزیر دفاع کو اپنے وزیر داخلہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ امپورٹنٹ ادارے ہیں، جب آپس میں ان کے ریزرویشن ہوں گے، جب آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگا، جب آپس میں بات چیت نہیں ہوگی تو عوام کی کیا خدمت کر پائیں گے؟ آج جو 26 لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے دہشت گرد کامیاب تو ہوا ہے، لیکن اس کامیابی کی اپرچونٹی اس کو کیسے ملی؟ اس کی اپرچونٹی اس کو ایسے ملی کہ آپ کی پوری حکومت جو ہے وہ حکومت کرنے میں نہیں لگی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اور یہ بنیادی ایشو ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے، عوام یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے، آپ کسی فرد واحد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے مرتضی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمیں آن فون لائن جوائن کیا ہے، ہم ان کو لیتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ذرا شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ جو آج جو سانحہ ہوا لاہور کے اندر، اب جس طرح سے مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر داخلہ ان لائن نہیں ہے وزیر اعظم کے، جو بھی انٹرنل میٹرز ہیں وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر داخلہ کے ریزرویشنز کیا ہیں، لیکن اگر ہم وزیر اعظم کی بات کریں جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے، تو یہ تو آپ کی جماعت کے اوپر، اور آپ کی جماعت چونکہ کریڈٹ بھی لیتی ہے، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ مسلسل وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر کے ملک کے جو معاملات ہیں اس میں روڑے بھی اٹکا رہے ہیں اور اس حکومت کو 5 سال مکمل بھی نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹیاں جو اس حکومت کو 5 سال دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کور ایشو ہے پاکستان کے کرپشن، اس کو اٹھایا اور اس سے کوئی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، پوری حکومت جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہو کے ان کے دفاع میں لگی ہے، جبکہ کبھی یہاں کوئی ریلوے میں احتجاج ہو رہا ہے، کوئی اور جو آپ نے جو اسپیشلی وزیر داخلہ کی بات کی نا، تو میں تو حیران ہوں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اے پی ایس جیسا بڑا واقعہ ہوا، باچا خان یونیورسٹی جیسا واقعہ ہوا، کئی ایسے بڑے بڑے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، مجھے تو کئی وزیر داخلہ کی پریزنس وہاں بھی نظر نہیں آئی، تو آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں ابھی؟ وہ تو شروع دن سے لے کے روٹے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ ان کی اپنی الگ حکومت ہے اور نواز شریف کی اپنی الگ حکومت ہے، یہ تو 2 پیرل حکومت شروع دن سے چل رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں آپس میں،
کیا ان کی کمزوریاں ایک دوسرے کی کہ ایک دوسرے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور ساتھ مل کے چل بھی نہیں سکتے. تو یہ تو ایشوز ان کے شروع دن سے گڈ گورننس تو تھی نہیں ان کی شروع سے لے کے ابھی تک ان کے درمیان اختلاف رہا. لیکن جو اصل چیز ہے کیا کرپشن کے ایشو کو چھوڑ دیا جاتا, اتنا بڑا ایشو چھوڑ دیا جاتا جس کی وجہ سے سارے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آپ پتہ چلا کہ نواز شریف نے سارے درباریوں کو اکٹھا کیا تھا اور درباریوں نے پھر مل کے جو ہے نا اس کو بچانے کی کوشش کی کہ کہیں بادشاہ سلامت جو ہے نا ان کو کچھ نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے آپ گورننس دیکھ رہے ہیں زیرو آ گئی ہے. آج خیبر پختونخوا میں خاقان عباسی آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے 12 ارب روپے دیے ہیں خیبر پختونخوا کو گیس کی. اور میرے بھائی گیس ہمارا ہے, بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور آ کے آپ ہم پہ جو ہے نا وہاں سے ہمیں تانے بھی دے رہے ہو کہ جی ہم نے 12 ارب گیس کے لیے دیے. بھائی ہم گیس ہم پیدا کر رہے ہیں, اس پورے پاکستان کو ہم گیس دے رہے ہیں, پورے پاکستان کو بجلی خیبر پختونخوا دے رہی ہے. تو یہ ایشوز تو نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ہمیں وہاں تانے دے رہے ہیں. ہمارا جو حق بنتا ہے یہ پاکستان کا صوبہ ہے, یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو یہ بڑے خطرناک نعرہ ہے کہ آپ ہمیں وہاں سے کہیں کہ جی اب آپ کو چلے آپ نے ایسے حالات میں. اور میں ایک بات میں چونکہ یہ ڈبلنگ ہو رہی تھی میں نے اس لیے شارٹ کٹ میں کہا, دیکھیں اس وقت آج جو لاہور میں جو واقعہ ہوا اس پہ ہم کوئی پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح ہمارا دل دکھ رہا ہے جس طرح کہ آج ہمارے یہ خیبر پختونخوا میں یہ دھماکہ ہوا, میں اسی طرح فیل ہو رہا ہے. ہمیں اسی طرح ہمدردی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں مرے ہوں. یہ ایک پاکستان ہے, اس میں کہیں بھی دہشت گردی ہو تو اس پہ کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی کو پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہاں چونکہ امن و امان خراب تھا اس لیے وہاں ہو گیا. ایسا نہیں ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم سب کو اس کے مل کر مقابلہ کرنا ہے. لیکن خدا کے لیے جو وزیر داخلہ ہو, دیکھو نا پچھلے دنوں پاڑا چنار میں دھماکہ ہوا, وزیر داخلہ نے فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم نے تو خیبر پختونخوا حکومت کو خبردار کیا تھا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ پاڑا چنار کہاں پر ہے, فاٹا میں ہے. تو یہ ایشوز جو ہیں اس طرح یہ بڑی افسوسناک. ٹھیک ہے, میں ذرا آگے چلتا ہوں, آپ کے جو اپنے پوائنٹس ہیں انہی کو میں لے کے ذرا آگے چلتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم میاں جاوید لطیف صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. اچھا جی, میاں جاوید لطیف صاحب سے رابطہ ممکن نہیں ہے, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک لیتے ہیں, آتے ہیں واپس. تو میاں جاوید لطیف صاحب سے ذرا جانیں گے ساری صورتحال کے لیے کہ کیا معاملات ہیں, کیوں وزیر داخلہ روٹھے ہوئے ہیں, اور جو کارروائیاں ہیں اس وقت دہشت گرد کے انہی معاملات کا فائدہ اٹھا کے پھر دہشت گردی کی کارروائی اگر کرتے ہیں تو پھر نقصان بھی ہمارا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس پر مزید بات کریں. ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. امجد شعیب صاحب, ایک جو بات ہم کر رہے ہیں الٹیمیٹلی جو پوائنٹ ریز ہوا ہے, وزیر داخلہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ملک کے لیے, انٹرنل افیئرز, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے. لیکن جس طریقے سے بات اس وقت شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی کہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, چودھری نثار صاحب بحیثیت وزیر داخلہ کافی زیادہ لفظی جنگ بھی رہی ہے اور کافی کرٹیسزم کا بھی نشانہ بناتی رہی پیپلز پارٹی. یہ معاملہ کیا ہے چودھری نثار صاحب کا, کیا وہ من میں چھپائے بیٹھے ہیں, ان کے من میں کیا چل رہا ہے, اور حکومت اور ان کے درمیان معاملات کیوں نہیں چل پا رہے ہیں؟ دیکھیے مسائل تو ان کے موجود ہیں کہ بعض چیزوں پہ اختلاف تھا, کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ چودھری نثار یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ایک سیدھا کرپشن کا کیس ہے جس کے اوپر حکومت کو حکومت تو نہیں کہنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو اپنا دفاع اپنی ڈاکومنٹس کے ذریعے کرنا ہے, وہاں آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹیشن کھڑی کر بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ اتفاق رائے نہیں تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے. جیسا قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. اچھا جی, میاں جاوید لطیف صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بار ذرا آ جائے تو تاکہ گورنمنٹ ورژن بھی اثر کنٹینیو کیا. اچھا, اب یہ تو ایک صورتحال تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی, اب ناراضگی اس پہ ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح چودھری نثار بہیو کر رہے ہیں نا, اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ حکومت کو یا میاں صاحب کو موقع دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, مجھے منا لیں آ کے. کیونکہ جب آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ اس کے لیے 3 دن کی تاریخ کیوں دے رہے ہیں پہلے؟ مطلب وہ ایک بڑی مذہب کے خیز سی بات ہے, بھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, جس دن پریس کانفرنس کرنی ہے اس دن آپ کر دیں, اعلان کر دیں.
نہیں تو ناراضگی ہے کس بات پہ؟ یعنی کہ کیا جبکہ خواجہ صادق ایاز صادق میاں انسائیڈرز کیا ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلکلی کہیں کسی میٹنگ میں چودھری نثار نے غالباً یہ باتیں کہیں ان سے کہ جی آپ کا مسئلہ ہے، اب مہربانی کریں آپ ایک طرف ہو جائیں، اگلا آدمی کو مقرر کر دیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں آپ بیٹھ، ٹھیک ہے، کنفرنٹیشن والا قصہ جانے دیں۔ اب اس پہ یہ سننے میں آیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ اگر یہ باتیں آپ نے کرنی تھی تو میرے ساتھ پرائیویٹلی آپ علیحدگی میں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ یہ چیز غالباً انہوں نے اس لیے کہی کہ میاں صاحب کے گرد وہ درباریوں کا ایک خاص ہجوم ہوتا ہے اور وہ ان کو وہی باتیں کرتے ہیں جو میاں صاحب کے کان سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پذیرائی ہوتی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں تو میاں صاحب پبلکلی سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی آپ میاں صاحب ایک تو کنفرنٹیشن نہ کریں، دوسرا اب اپنا معاملہ دفاع کرنا ہے تو ملک کا نقصان نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں ایک طرف اور دفاع کرتے رہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہضم کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے، اس سے تو مطلب عام حالات میں جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ آدمی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس طرح کی کوئی بات سنا دے۔ تو اس لیے میاں صاحب کے نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ گر چکے تھے۔ اب یہ ہے کہ انا بھی ہے اور چودھری صاحب یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو کوئی موقع دے دیا جائے، کہا جائے کہ جی بس ٹھیک بہت ہو گیا آپ آ جائیں واپس۔ وہ ہائیسٹ لیول پہ جیسے میاں صاحب کا ذہن میں سمجھتا ہوں، سوچ ان کی، وہ یہ کبھی ہر کام نہیں کریں گے۔ وہ میاں صاحب تو بڑا عرصہ تک پالتے ہیں، بڑا عرصہ کے ساری زندگی پالتے ہیں، اگر وہ دل میں رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ نظر سے گر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کوشش یہ کرتے رہے، انہوں نے 3 دن جو تاریخ دے دی کہ جی فلاں دن پریس کانفرنس، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک تھریٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے، میاں صاحب کو شاید فیلنگ ہو کہ پتہ نہیں کون سے راز باہر نکال دے گا، کیا بات کر دے، لہذا اس کو پچکار لینا چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اور آگے کیا، اب بہر صورت آج ایک اور صورتحال بن گئی، تو اب بھی کل دیکھیے، کل بھی کرتے ہیں کچھ یا نہیں کرتے، جو مشکل نظر آتا ہے۔ یعنی یہ والی جو چیز ہے کہ آج لاہور دھماکے کی وجہ سے وہ باتیں نہیں کر پائے وزیر داخلہ جو وہ چاہ رہے تھے، جو ان کے من میں ہیں، جو من میں ان کے چل رہا ہے، وہ کیا ہے سب سننا چاہتے ہیں، سب بیتاب ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے۔ مرتضی وہاب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی زیادہ لفظی گولہ باری کی چودھری نثار کے حوالے سے بحیثیت وزیر داخلہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چودھری نثار کی لائن مختلف ہے اس حکومت سے؟ وہ اپنی الگ معاملات لے کر چلتے ہیں، اور بہت ساری چمگوئیاں ہیں، بہت ساری ریومرز ہیں کہ وہ جو پریس کانفرنس کریں گے اس میں وہ اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اس چیز کو سپورٹ کرے گی، اس کے فیور میں جاتی ہے کہ چودھری نثار جتنا بھی ٹینیور بچائے اس میں وزیر داخلہ نہ رہیں؟ دیکھیے فرید صاحب، تھوڑا اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیں مسلم لیگ کی سیاست کا، تو یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ بس کسی نہ کسی طریقے سے ٹولہ ہے جو ایک ساتھ مشترکہ مفادات میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 12 اکتوبر 1999 ہوئی، نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہوا تو ان کے ساتھ 5 لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ 2002 کی اسمبلی آئی تو کوئی ساتھ نہیں تھا، وہی پارٹی قاف لیگ میں تبدیل ہو گئی۔ تو چودھری نثار صاحب اس بات کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ نیچرلی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے یا وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں۔ ہر نواز شریف کی پارٹی کا اس وقت جو فرد ہے اس کا ٹارگٹ پرسنل ہے، جتنی بھی وہ چمچ گیری کر لے، جتنا آ کے دفاع کر لے، آخر میں جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونا ہے تو کوئی ملک و قوم کا نہیں سوچ رہا، سب کے سب اسی سوچ پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں، دوسرا نہ بنے۔ اور چودھری صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی اصولی بات کر رہے ہوتے تو ان کو کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر لینی چاہیے تھی، اس کے بعد نہیں کی تھی، وہ اگلے دن کر لیتے۔ آج اس انسیڈنٹ کو ہوئے ہوئے بھی کوئی ہفتہ 8 دن ہو چکے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرے، کیونکہ وہ میرے خیال میں ہی از ٹرائنگ اور پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ، وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ نخرے کریں اور نواز شریف صاحب ان کو منا لیں۔ ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ بالکل بھی ملک و قوم نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کا ٹارگٹ ملک و قوم ہوتا تو آج یہ سب اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے اور کہتے کہ یار یہ جو پرابلم ہوئی ہے لاہور کا، یہ جو دھماکہ ہے انفارچونیٹ، یہ کس طرح ہوئی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں کوئی کوآرڈینیشن گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہی، اس سے زیادہ مرتضی نظر نہیں آئے گی۔ حکومت یا وزیر اعظم کی بات کروں تو وزیر اعظم اپنی کابینہ یا اہم رفقا کے ساتھ مری میں بھی تھے، سر جوڑے انہوں نے،
وہ دو طرح سے سر جوڑے ہیں. ایک تو پاناما کے معاملے کے اوپر کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, ریزلٹ کیا آئے گا اور اپنی اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. دوسری ایسے موقع کے اوپر ایک ملک کا وزیر داخلہ, اگر یہ اسپیکولیشنز ہیں اور یہ درست ثابت ہو جاتی ہیں, لیکن افواہ تو ہے کہ وہ استعفی یا مستعفی ہونے جا رہا ہے, تو کیا یہ ایک سیٹ بیک یا پریشانی شریف فیملی یا حکومت کے لیے نہیں ہوگی کہ ان کا ایک سٹنگ انٹیریئر منسٹر وہ مستعفی ہو رہا ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں کنفرنٹیشن کھل کر سامنے آ جائیں گے, تو دو مشکلات یا پریشانی حکومت کو نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب تو پریشان ہوں گے معاملات کے اوپر. دیکھیے فرید صاحب, جو وزیر اعظم صاحب جس بھنورے میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کا ایک پرسنل ایشو ہے. ان کو اگر سر جوڑ کے بیٹھنا ہے وہ اپنے وکلا حضرات کے ساتھ بیٹھیں, اور بہتر یہی ہوگا کہ وکلا کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وکلا کے اندر بھی کوئی کوارڈینیشن نظر آتا. ان کو اس وقت جو ہے, اگر وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور اس عہدے پر براجمان ہیں, ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ان کو اس حکومت کا سوچنا چاہیے, ان کو اس ریاست کا سوچنا چاہیے, ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کا سوچنا نہیں چاہیے. آپ بات کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کہ وہ استعفیٰ دیں گے تو سیٹ بیک ہوگا. فرید صاحب آپ آگے دیکھیے کہ ڈسکوالیفیکیشن اگر پرائم منسٹر صاحب کی ہوتی ہے تو چودھری نثار صاحب واحد آدمی نہیں ہوں گے, یہ پوری پارٹی تدر پدر ہو جائے گی. آپ 1999 میں دیکھ چکے ہیں یہ کہ کس طریقے سے ان کا ہیوی مینڈیٹ تھا, اور 2002 کے اندر صرف 16 اراکین ان کے پاس بچے تھے. تو یہ کوئی پارٹی کسی نظریے کے ساتھ نہیں ہے. مرتضی صاحب میں بہت ہی معذرت کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. اس وقت ذوالفقار کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر پنجاب, اور جن انٹرنل لیفٹس کی بات کر رہے ہیں, میں کھوسہ صاحب سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ معاملات اس وقت پارٹی کے چل کیا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کمنٹ کریں گے اس کے اوپر جو یہ انٹرنلی وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر اعظم ان کی کابینہ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے, وہ کون سے ایسی بات ہے جو چودھری نثار صاحب کہنے کو بے چین ہیں, بےتاب ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ میرا ان سے تو اب کوئی رابطہ تو نہیں رہا ہے کرتے سے, لیکن جو میڈیا میں ان کے بیان کا تو میں نہیں ہوں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اختلافات ہو گئے. ایک چیز تو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا, جو ان کی پارٹی میٹنگ ہو رہی تھی, پارلیمنٹری گروپ کی پارٹی میٹنگ, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے خلاف نہیں آپ کو جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ایک معجزہ ہی بچا سکتا ہے, ورنہ آپ کی یہاں بچنا مشکل ہے. تو انہوں نے پارٹی میٹنگ میں کہا تھا. تو اس قسم کی اختلافی رائے یہ ان کی قیادت کی عادت میں یہ وہ نہیں سنتے. تو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کے اندر کچھ ان کے جو ایم این ایز ہے, بیشتر ایم این ایز وہ نالا ہیں وزیر اعظم صاحب کی پالیسیز سے, اور کیا کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کچھ آپ کے بارے میں بھی کہ کچھ ایم این ایز آپ سے بھی رابطے میں ہیں اسی طریقے سے؟ دیکھیے یہ تو اب مجھ سے پہلے آپ جس سے بات کر رہے تھے ان کی بھی آپ سن رہے تھے, یہ جو ان کے کمزوری بتا رہے تھے. مرتضی وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے کون تھے؟ مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مرتضی وہاب صاحب بول رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 93 میں جب غلام اسحاق خان مرحوم نے اسمبلی توڑ دی تھی تو ایم این ایز اور ایم پی ایز بھاگنا شروع ہو گئے تھے. پنجاب میں جہاں 248 کی اسٹرینتھ تھی اس میں ہمارے 232-33 ہمارے تھے اور بچ گئے تھے پھر 31 صرف. پھر یہ 97 میں آپ نے دیکھ لیا جب مشرف نے حکومت اڑا دی اور قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی نکل گئے تھے. سارے وہ میاں اظہر کو صدر بنا لیا تھا ان لوگوں نے وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہماری ایک روایت چل رہی ہے نا, یہ حکومت جب جاتی ہے تو پھر یہ رد و بدل تو ہوتا رہتا ہے. تو سر ابھی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال کیا اب بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے مسلم لیگ نون کو, اور کیا وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ بات پریشان کن ہے کہ ان کے ایم این ایز ان کے ساتھ اس کشتی میں ہی نہیں رہیں گے؟ دیکھیے یہ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا, آپ حضرات کو یاد ہوگا, آپ حضرات اپنی اسکرین پہ کہتے رہے ہیں کہ 82 ایم این ایز نے وہاں بجٹ پہ ووٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, نہیں آئے تھے, اسمبلی میں نہیں آئے تھے. آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں. تو کیفیت تو یہی ہے. اب وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اور کس کے پاس جائیں گے, حکومت مسلم لیگ کی ہے, نون کی ہے, اور سارے ان کے ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ وہ تو انہی پہ انحصار ہوتا ہے ان کی کچھ نوعیتی حاصل کرنے کے لیے. تو مل گئے تھے, واپس تو چلے گئے تھے. لیکن اس 82 ایم این ایز کا نہ آنا
یہ تو ان کے مزاج اور ان کے جو جذبات ہیں اس کی تو عکاسی کر دی نا انہوں نے. اب یہ مجھے یاد ہے, آپ کو تو خود یاد ہوگا, آپ کا تو پیشہ یہ ہے کہ اب کہا گیا تھا 15-20 دن پہلے جب یہ پیناما کے ابھی وہ ٹرائل چل رہی تھی اس کی جی آئی ٹی کی, وہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی, تو کہا گیا تھا کہ بڑی دیر ہو گئی تو اب ہم ایم این ایز کو ان کے پروجیکٹس کا خرچہ دیں گے وغیرہ. آپ کو یاد ہے مجھے؟ بالکل بالکل. تو یہ ایک موو ہے نا ان کو پھر راضی کرنے کے لیے, کیونکہ الیکشن ایئر ہوگا, 2018 میں الیکشن ہونا ہے, تو چلو بھائی ان کو ذرا کچھ خرچے مرچے دے دیں. یعنی یہ پالیسی تو ان کی رہی ہے نا. ٹھیک, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت یہ رہی ہے اور ابھی بھی معاملات کچھ اسی طریقے سے. شوکت یوسف زئی صاحب, اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ بھی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنلی جو ہے وہ ایک بار پھر ہم انہی روایات کو, جن حالات کا سامنا مسلم لیگ نون نے ماضی میں کیا, اب کی بار بھی ایسے ہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, کچھ ایم این ایز ٹوٹتے ہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے؟ کچھ رابطے آپ کے کچھ ایم این ایز, لیگی ایم این ایز سے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ہو, یا پھر کوئی وہ اپنا کوئی بلاک بنانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے, اور پی ٹی آئی اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں, ہم تو شروع دن سے کہتے رہے کہ یہ کوئی نظریاتی جماعت تو ہے نہیں. نون لیگ کا مطلب نواز شریف گروپ, وہ تو شروع سے گروپ ہی تھا, اور ظاہر ہے جو مفادات جب تک لوگوں کے سرو ہوتے رہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی مفادات ختم ہو گئے وہ لوگ چلے جائیں گے. جو نظریاتی لوگ تھے ان کے تو شروع دن سے نواز شریف کے ساتھ اختلاف تھا. یہ جو دعوے کرتے رہے جی مسلم لیگ نے پاکستان بنایا, مسلم لیگ پاکستان کو بچائے گی, جتنی کرپشن اس دور میں ہوئی, نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی, شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئی, اتنی کرپشن تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا دور بھی لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن یہ جو دور تھا ان کا, اس میں تو حد کر دی انہوں نے. یہ ایک نہیں, یعنی کتنے آف-شور کمپنیاں ان کی نکل آئیں, اور ایک کا بھی یہ منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر کتنی اسٹیبلش کرپشن ہے, اور اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوا تو وہ عمران خان ہے. لوگ کہتے رہے دیکھیں جی اور ایشوز بڑے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پتہ نہیں عمران خان کو کیا ہو گیا ہے, یہ اصل ایشو کی طرف کیوں نہیں آتا. نہیں شوکت صاحب, یہ تو بات ہے, میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے, ایم این ایز ناراض ہوتے ہیں یا اراکین آتے ہیں, اس کا فائدہ پی ٹی آئی کیسے اٹھائے گی موجودہ تناظر میں, موجودہ صورتحال میں, کس طرح سے فائدہ اٹھائے گی, بیک کیسے کرے گی اس اپارچونٹی کو؟ دیکھیں فرید رئیس, ہم تو چاہتے ہیں کہ نواز شریف سٹیپ ڈاؤن کر جائے, اپنی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بنائے, اپنے 5 سال پورے کریں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ ہم اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بے شک اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, لیکن چونکہ سارے مفادات شریف فیملی کے گرد گھوم رہے ہیں, اس لیے لوگ نالا ہیں. وہ یہ سوچ رہے کہ ابھی تک تو یہ ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا کسی ایم این اے کے ساتھ, کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا, آج ان کو سارے لوگ یاد آ گئے, ایک کو فون دوسرے کو فون. تو یہ ایسا ہے کہ یہ مفادات کے گرد گھومنے والی جماعت تھی, اور ان کو اپارچونیٹی ملی, اور انہوں نے ایسا فائدہ اٹھایا اتنی کرپشن کر کے کہ اپنے لیے ایسٹس باہر بنا دیے. جتنے نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ان کو بھی احساس ہو گیا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا فرید رئیس صاحب جبکہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا, لوگ کہاں جاتے, یا تو پھر پیپلز پارٹی میں جاتے یا پھر مسلم لیگ میں رہتے, اور ان کی مجبوری ہوتی تھی, اگر پیپلز پارٹی میں کوئی ویکنسی فل ہوتی تو وہ پھر نون لیگ کی طرف جاتے. اب یہ ایشو نہیں ہے, جتنے اچھے لوگ ہیں وہ اپنے لیے راستے تلاش کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی میں جاتے ہیں, یا کسی اور جماعت میں جاتے ہیں, ان کے لیے آپشن کھلے ہوں گے. اور یہ اچھی بات ہے پاکستان کے اندر ایک جمہوری پروسیس میں. ہم نہیں چاہتے کہ نون لیگ ختم ہو, مسلم لیگ کو ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسلم لیگ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرپشن کے ذریعے ہم جمہوریت کو قائم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شوکت صاحب, ہم سیاست کو قائم رکھ سکتے ہیں. لاسٹ کمنٹس لے لیتا ہوں ویری شارٹ. امجد شعیب صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جس کرپشن, احتساب اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تمام جماعتیں اپنے اپنے صوبوں میں بھی انہوں نے کرپشن کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں اس کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک کرپشن کو ختم کرنے کا کوئی نظام یا کچھ, وہ تو میرا خیال ہے کسی بھی سطح پہ کسی نے نہیں کیا, کیونکہ وہ ڈیٹرمینیشن نظر نہیں آتا. فیڈرل لیول پہ آپ دیکھ لیجئے, تو پھر وفاق میں وزیر اعظم کے پیچھے کیوں؟ پیچھے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ قصہ چلا پاناما سے, اور یہ ایک مقدمہ ایسا بن گیا جہاں توقع تھی کہ 400 لوگوں کے نام ہیں, اور حکومت ان لوگوں کے لیے ریفرنسز دائر کر کے تو کچھ کرے گی. جب نہیں کیا تو وہ اس کی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ پرائم منسٹر کا خود چونکہ فیملی کا نام ہے اس میں, تو وہ کر نہیں رہے, تو ان کا کرنا پھر ایک لازمی ٹھہر گیا. میں عمران خان کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں
لیکن عمران خان کو اپنے صوبے میں بھی توجہ دینی چاہیے. جو سندھ میں ہے وہ تو بالکل ہی حالات آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ختم ہی کرنا چاہتے ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ. تو ان چیزوں سے ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ جیسے ہم سیریس نہیں ہیں اس معاملے میں. اور کوئی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیب کا ادارہ لے لیں, آپ ایف بی آر لے لیں, ایس سی سی پی لے لیں, سب میں بگڑا ہوا ہے, سب خراب کر دی ہیں, سب میں کیپیسٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اور فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, چلے میں لاسٹ کمنٹ لیتا ہوں. مرتضی وہاب صاحب آپ کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں اگر وفاق کو, اگر وزیر اعظم کو, آپ بشمول آپ پی ٹی آئی دیگر جماعتیں, وہاں ان جماعتوں کو جہاں پہ یہ خود بھی حکومت میں, کیا وہاں ان کو بھی احتساب کا اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے پہلے, اور اس کے بعد یہاں پہ وزیر اعظم سے اس کرپشن یا اس منی لانڈرنگ کے لیے استعفیٰ مانگنا چاہیے؟ دیکھیے فرید صاحب, یہ جو پیناما کیس ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ آئی تھنک پوری قوم کے لیے مشعل راہ بن جائے گی. اور یہ جو پریسیڈنٹ بنے گا یہ پھر ایکولی اپلائی کرے گا ہر کسی کے اوپر. بنیادی نقطہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر بندہ ٹی وی پہ تو آ کے کہتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن ایکچولی کوئی دل سے بلیو نہیں کرتا کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے. اور ہمیں ہماری بحثیت قوم ہمیں اس بات پر بڑی سول سرچنگ کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے ہم اس پروسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں. دو باتیں اور کرنا چاہوں گا چھوٹی سی. آپ نے نظریاتی لوگوں کی بات کی, کھوسا صاحب جو ہے نظریاتی آدمی تھے,